Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. लगता है कि पीटीआई को जनरल फैज़ हमीद से खतरा है। ऐसा क्यों, ये जानेंगे। और अगर अमेरिका की बात करें, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो अमेरिका ने हमला किया है वेनेज़ुएला पर। ये आपके साथ अपडेट्स हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा मिस्टर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ है, जिसमें सिंध के हवाले से फ़लाही मंसूबों पर बात हुई है। और नाज़रीन, इंट्रावेस्कुलर सर्जरी मुतारिफ़ करवाई जा रही है अमराज़ कल्ब के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही शानदार है और आला है, ये जानेंगे। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक कॉलम था जिसकी काफ़ी चर्चा थी और चहमगोया चल रही थी, उनके मिस्टर ज़हरैन के पेरेंट्स, उनका बयान आया है इस हवाले से। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, तफसीलात जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पीटीआई को क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद से खतरा है? ज़ाहिर है कि बहुत सी ऐसी जिसको कहते हैं नाकर्दा और करदा एक्टिविटी है जनरल फैज़ हमीद की, जो सब उन्होंने कोई अपनी ज़ात के लिए और अपनी मर्ज़ी और मंशा से नहीं किए। उसमें इमरान खान शामिल है बहुत सारी चीज़ों में, उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो चुकी है। तो इसलिए वो जो एक बात की जाती है वादा माफ गवाह बनने की जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, अब जो है वो बकौल जावेद चौधरी उसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ में सिर्फ़ किसी एक केस में नहीं, मुख्तलिफ़ केसेस में वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, जिसमें 190 मिलियन पाउंड भी शामिल है, जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल भी शामिल है, जिसमें 9 मई की प्लानिंग भी शामिल है। और इस तमाम तर जनरल फैज़ हमीद से की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन में, और अगर वो वादा माफ गवाह बनते हैं और उनके स्टेटमेंट में कुछ मीडिया के भी जो है ना काफ़ी रिनाउंड नाम वो फंस सकते हैं, ये भी इतला है। तो अब देखें सूरत हाल जो है वो कब ये मंजर आम पे चीज़ें आती हैं। अलबत्ता अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो है ना वो बावजूद ज़राए का ये कहना है कि वो बहुत जल्दी तमाम तर मामला डिस्क्लोज़ होने जा रहा है। और इस बात के शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं कि अरशद शरीफ जो बिल्कुल बह गए थे पीटीआई की मोहब्बत में और इमरान खान के उसमें सहर में। वैसे वो बड़े एक मुनासिब जर्नलिस्ट थे, जितना हम उन्हें जानते हैं या उनसे मुलाकातें रही, हमने एक ही इदारे में काम भी किया। तो वो बहुत आगे निकल गए थे इस सारी सूरत हाल में, इस लड़ाई में। और वो बाकायदा जिसको आप कहते हैं कि वो पार्टी बन गए थे, पीटीआई के साथ उन्हें लेबल कर दिया गया था। अच्छा, मैं जो बात वो कर रहा था अरशद शरीफ के हवाले से, वो यही बताई जा रही है कि अरशद शरीफ को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। अच्छा, ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्हें पेशावर एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भी उन्होंने अरेंजमेंट किए। पेशावर एयरपोर्ट से फिर दुबई पहुंचाने तक भी अरेंजमेंट उनके थे। फिर आगे दुबई से निकलने का मशवरा भी जनरल फैज़ हमीद ने दिया था, ठीक। और उसके साथ कुछ और लोग शामिल थे। फिर जब वो नैरोबी पहुंचते हैं तो वहाँ भी जो अंडरवर्ल्ड के जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, बाद जिन्होंने उन्हें कत्ल ही कर दिया, वो भी पैगाम कहीं से गए थे कि आप इन लोगों से रब्ता करेंगे, ये उनके नंबर्स हैं, ये आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, ये वहाँ पे जब आप केनिया पहुँच जाएँगे तो वहाँ पे आपकी रिहाइश का अरेंजमेंट इनके ज़िम्मे होगा, गाड़ी जो है ना आना-जाना ट्रैवलिंग सारी है। तो ये मामला जो है ज़ाहिर है ये एक बड़ा हाई प्रोफ़ाइल जो है वो वाक़या है। और अभी तक इसकी उस तरह से अब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मंज़र आम पे नहीं आई। अच्छा, एक और बात भी बताई जावेद चौधरी ने, वो कहते हैं कि अरशद शरीफ का जो जनाज़ा था, जो इस्लामाबाद की तारीख़ के बड़े जनाज़ों में जिसका शुमार होता है, उस जनाज़े के जो अरेंजमेंट्स थे और जनाज़ा ख़त्म होने के बाद उस जनाज़े में बहुत सारे ऐसे लोग भिजवाए गए थे, शामिल किए गए थे, जिनकी असाइनमेंट ये थी कि उन्होंने जनाज़ा ख़त्म करते ही इस्लामाबाद में फैल जाना है
اور وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرنا ہے اور توڑ پھوڑ کرنی ہے اور ہنگامے کرنے ہیں. یہ پلان تھا. اس پلان کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید کا نام ہے. قتل، ملک سے باہر بھجوانا، قتل کے بعد ڈیڈ باڈی کا پاکستان آنا، پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد میں جنازے کا ہونا، اور جنازے کے ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ آگے انتشار کی صورتحال. یہ وہی سملیرٹی ہے ارشد شریف کے جنازے والے دن کے ایونٹ میں اور 9 مئی کے ایونٹ میں. 9 مئی کے ایونٹ میں بھی بظاہر جو ہے اس کو ایک پروٹیسٹ کے انداز میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، مگر اندر جو ہے ان ریلیوں میں یہ دیکھیں 9 مئی میں پی ٹی آئی کی کال پہ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کال پہ باہر نکلنے والے سب لوگ جو تھے وہ کوئی تشدد پسند نہیں تھے. اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. سب لوگ جو تھے وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کچھ ہو گیا. ان جتھوں میں، ان ریلیز میں انہوں نے وہ لوگ بھجوائے، وہ لوگ شامل کیے جنہوں نے جا کے آگے طوفان برپا کرنا تھا، اور جنہوں نے آگ لگانی تھی، اور جنہوں نے جلاؤ گراؤ کرنا تھا، اور جنہوں نے حملے کرنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ پری پلان تھا سارا. اچھا، اور وہ جو ایک سادہ لو مظاہرین تھے جو صرف ایک پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے ان مظاہروں میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا جائے گا اور آگے کیا کیا جائے گا. یہ بہت سارے جو مظاہرین تھے ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. ان کو علم نہیں تھا کہ پلان یہ ہے. اسی طرح آپ جی ایچ کیو پہ حملے والا جو جتھے تھے، سارے کے سارے اس کراؤڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ لوگ یہ کر دیں گے. اسی طرح شہداء کی یادگاروں پہ جو حملے ہوئے سب کو نہیں پتا تھا مظاہرین کو. اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مقام پہ اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ نکلے ہیں، یا 500 بندہ نکلا، یا 700 نکلا، یا 2000 بندہ نکلا، اس میں 70-80% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں جو کچھ لوگ شامل ہیں اور جو بھجوا دیے گئے ہیں وہ کیا کریں گے آگے جا کے. ان کو نہیں پتا تھا. تو وہ اب تو خیر سب کی شناخت ہو چکی ہے اس کا کیا رول تھا. اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پیش ہیں تمام تر پلاننگ میں اور تمام تر اس ان کی صورتحال میں انوالومنٹ جو ہے وہ انوالومنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. جنرل فیض حمید اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتا، جنرل فیض حمید اگر تمام تر جو راز ہیں ان سے پردہ ہٹا دیتے ہیں یا ہٹا چکے ہوں گے ابھی تک، اور انہوں نے آن دی ریکارڈ جو ہے جب وعدہ معاف گواہ بننا ہے تو وہ عمران خان کے گلے کا بندہ بن جائے گا. یہ جو جنرل فیض خطرہ حمید ہے. کا ٹھیک ہے. وعدہ معاف گواہ بننا ہے، یہ معاملہ جو ہے نا اتنا سادہ نہیں. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ جی. سیدھا ہی آپ نے ادھر ہی ڈال دیا کہ عمران خان کے اوپر بند لفافہ. اس میں جنرل فیض حمید کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہاں سے انیشیٹ ہوا، کیسے کیا گیا، شہزاد اکبر جو ہے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری کس نے لگائی، یہ بھی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف والے کچھ اور واقعات بھی نکل آئیں گے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ جو کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جو ہے ایک حالات خراب کرنے کے لیے اور اداروں کے خلاف محاذرائی کرنے کے لیے جو ہے نا ایک لاش کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی پی ٹی آئی حکومت کے اور عمران خان کے جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے حالات ٹھیک نہیں تھے، نارمل نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں جنرل باجوہ سے منسوب کی جاتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے نواز شریف کو بھجوا دیا. میری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف باہر جائے. یہ پلیٹلس والی کہانی کہاں سے ہوئی، اس کے پیچھے کون تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے علم میں نہیں تھا. اس طرح کے اور کافی واقعات جو ان کے نام سے منسوب کر دیے جاتے ہیں وہ بالا
کیے جا رہے تھے جنرل فیض حمید کے ساتھ، نہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف والے معاملے میں مراد سعید جو ہیں ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے اور اور اس کوئی میں ایسا فون کیا ہے ہے، کوئی ڈیٹا؟ جس میں ڈیٹا ہے اور جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی. ٹھیک. مراد سعید کی گرفتاری اب اور زیادہ جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے، اور ان کا جو مطلوب ہونا ہے اداروں کو اور عدالتوں کو اور متعلقہ جو پولیس ہے اس کو، وہ اب اس سے بھی 9 مئی سے بڑھ کر بھی ارشد شریف کے قتل میں بھی وہ مطلوب ہے. ان کے پاس سنا ہے کہ بہت سے راز ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت موجود ہے. تو وہ ایک لیپ ٹاپ کی کہانی بتائی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے. پھر وہ 2013 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر نجم سیٹھی پہ جو الزام لگایا گیا 35 پنکچر کا، جس پہ بعد میں انہوں نے کیس بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ راجہ عادل پہ باہر کیسز ہوئے ہیں، بریگیڈیئر راشد نصیر نے کیسز کیے. اچھا، اس نے اب جو ہے وہ اس پہ آ کے معافی بھی مانگ لی، اور تقریباً 2,60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ اسے پے کرنا پڑے گا. تو 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ راشد نصیر صاحب کو دینے پڑیں گے. اچھا، اسی طرح اس وقت عمران خان کے پہ بھی کیسز ہوئے تھے. ان کیسز میں پھر بعد ازاں انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہ سنی سنائی بات کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس طرح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا 4 حلقے کھلے بھی تھے بالکل اور ان درست. سے کچھ نکلا نہیں تھا. اچھا، وہ نجم سیٹھی پہ اس وقت الزام تھا. اسی طرح بہت سارے شباز شریف پہ انہوں نے الزام لگائے. ٹھیک ہے، وہ پھر کورٹ میں چلے گئے. اس سے پہلے نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کوئی الزامات لگائے، وہ کورٹ میں چلے گئے، جس پہ پھر بعد ازاں انہوں نے پھر معافی مانگ لی کہ جی وہ ثابت نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ تو دیکھیں ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا ایک ہسٹری ہے یو ٹرن کی. مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہوا کرتے تھے 2013 کے دھرنے میں، ڈیزل انٹروڈیوس کروایا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد جو ہے آج کل مولانا فضل الرحمان جو ہے ان رائٹ. کی گڈ بکس میں ہے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی کو وہ غدار کہتے تھے. محمود خان اچکزئی اس وقت جو ہے ان کے بہاف پہ مذاکرات لے کے پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، مذاکرات لے کے نکلے ہوئے ہیں. پھر آپ آ جائیں چودھری پرویز علی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، اور اس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ ہے PTI کے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے اس سے وہ دو چار رہے. البتہ اس وقت جو ہے نا معاملہ کافی سنگینی اختیار کر رہا ہے، اور یہ بڑی ایک باوثوق ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس جو ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں رائٹ. تیزی آ گئی ہے. ٹھیک. اور اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی جی ہے. بالکل اس میں میڈیا پرسنز بتائے جا رہے ہیں، ان کے نام بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بیرون ممالک جو اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت بڑے نیٹ ورک کا ایک انکشاف ہوا، جس کے تانے مانے پھر جنرل فیض حمید سے ملتے ہیں جا کے. تو یہ جو ہے وہ اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے. چلے دیکھتے ہیں مزید اب کیا ٹویسٹ آتا ہے پورے سینیریو میں. ناظرین کے ساتھ آبویسلی شیئر کریں گے، لیکن سر امریکہ کی بات کریں گے. USA نے وینزویلا پر حملہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ بتا سکتے ہیں. وہ تو نوبل ایوارڈ حاصل کرنا چاہ رہے تھے جنگ رکوا کے. تو 2026 جسے جنگوں کا سال کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے پہلا حملہ کر دیا ہے پہلے ہفتے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، وینزویلا کے حوالے سے اور وینزویلا کی حکومت کو وہ اس سے پہلے کافی متعدد مرتبہ وارن کرتے رہے ہیں. اچھا، ان کی جو اس وقت بچے ہوئے حکمران ہیں یا نائب صدر ہیں ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو صدر ہیں نکولس مدورو، اور ان کی مسز جو ہیں ان کا کچھ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. کلیم یہ ہے امریکہ کا وینزویلا جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ میں انوالو ہے. وہاں سے منشیات سمگل ہوتی ہیں کشتیوں سے سمندر کے راستے جو امریکہ پہنچتی ہیں، اور اس میں جو حکومت ہے موجودہ وینزویلا کی وہ انوالو ہے، وہ شامل ہے. اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ $50 ملین جو ہے نا انعام رکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر، اور ان کی کوئی اسپیشل ڈیلٹا فورس ہے. جب حملہ کیا گیا، میزائل اٹیک ہوا، تو وہ اسی دوران جو ہے اس ڈیلٹا فورس نے کیپٹل پہ حملہ کیا، دارالحکومت پہ وینزویلا کے، اور 6 اور مقامات پہ حملے کیے پورے کنٹری میں. اور اس ڈیلٹا فورس نے گرفتار کیا پریزیڈنٹ وینزویلا اور ان کی اہلیہ کو، اور انہیں ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا. کس مقام پہ کیا گیا، کس ملک کیا گیا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ انہیں امریکہ کی عدالتوں میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے انہیں سزائیں دلوائی جائیں گی. جبکہ یہ جو ہے نائب صدر وینزویلا، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ تیل اور معدنیات جو ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وینزویلا میں. تو حالات کافی جو ہے وہ خراب ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایران کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی امریکہ سے. وہاں پہ ایک تو ایران میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کے خلاف مظاہروں کے نام پہ خاصی صورتحال وہاں پہ خراب ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف. اور مگر سپریم لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکن سازش ہے، اور ہم جو ہے نا بالکل بھی نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ڈریں گے، اور ہم ماضی کی طرح مقابلہ کریں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو. تو امریکہ نے جو ہے وہ سال 2026 کا آغاز جو ہے وہ وینزویلا پہ حملے سے کیا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تقریباً کو 3-4 کنٹریز جس میں روس ہے، ایران ہے، کولمبیا ہے، انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے، اور ان کا جو ہے وہ ناخوشگواری کا اظہار کیا ہے، اور سولیڈیرٹی کی ہے وینزویلا کے ساتھ، اور ان کے گرفتار صدر کے ساتھ، اور ان کی حکومت کے ساتھ. اور یہ تو ایک لفظی جو ہے وہ سولیڈیرٹی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، مگر اطلاع یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس موجودہ حکومت کو اور وہاں کی جو آرمی ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سے الزامات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وینزویلا کی موجودہ حکومت کے اوپر، کہ ہتھیاروں کی جو نقل و حرکت ہے، اور ہتھیاروں کی جو اسمگلنگ ہے اس میں بھی رائٹ. وہ انوالو ہیں. اور وہ جو جن ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں ان کا یہ خدشہ ہے کہ یہ ہتھیار جو جمع کیے جا رہے تھے وینزویلا میں وہ امریکہ کے خلاف استعمال ہونے تھے. تو انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے بیفور ٹائم یہ اقدام اٹھایا، سنگین اقدام اٹھایا، اور وینزویلا پر حملہ کر دیا. چلیں دیکھتے ہیں، امید ہے کہ امن و امان کی صورت قائم ہو اور جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں پیسفلی. سر، مسٹر زہرین جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جنہوں نے کالم لکھا، ان کے پیرنٹس کا کوئی بیان آیا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا ابھی تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے زرین نظامانی والا. ان کی والدہ فضیلہ قاضی اور والد کیسر خان نظامانی جو ہے وہ ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ زرین نظامانی کا مضمون جو ہے اٹ از اوور جو ہے یہ میرے بیٹے کا ایک مضمون ہے، اور میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں، فضیلہ قاضی کہتے ہیں کہ یہ مضمون ابتدا سے ہی اور اب بھی ایک عمومی تحریر جس کا مقصد کسی مخصوص ادارے، گروہ یا طبقے کو نشانہ بنانا نہیں. یہ ایک نسبتاً خیالی پس منظر پر مبنی تحریر ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نئی نسل ایسے حالات اور ماحول کو کس طرح دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے. اس لیے اس مضمون کے الفاظ اور مفہوم کو اسی تناظر میں پڑھا جانا چاہیے. بدقسمتی سے اس وقت بعض حلقے اس مضمون کو اپنے ذاتی یا مخصوص ایجنڈوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے مفہوم کو زبردستی لفظی اور حقیقی رنگ دے رہے ہیں جو نہ صرف غیر موجود ہے بلکہ اس مضمون کی اثر رو اور مقصد سے بھی یکسر مختلف ہے. مخلصانہ گزارش ہے کہ اس مضمون کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے مطابق پیش نہ کیا جائے، اور نہ ہی اسے ایسے زاویے سے دیکھا جائے جو حقیقت کے برعکس. یہ تحریر کسی فرد، گروہ یا طبقے یا ادارے کے درمیان اختلاف یا خلیج پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں لکھی گئی تھی. مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے
کہ یہ مضمون کسی بھی طور سیاسی محرکات پر مبنی نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے یا کسی کی دل آزاری کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ جو افراد یا گروہ ایسا کر رہے ہیں وہ یہ سب اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ مضمون کے مصنف کا ان افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے، لہٰذا یہ واضح کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا ان تمام افراد، تنظیموں یا گروہوں سے کسی بھی طرح متعلق نہیں ہے جو اس عمومی نوعیت کے مضمون کو سیاسی رنگ دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں زرین کے مضمون کو پسند کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اب والد آ گئے ہیں، کیسا نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے اس تحریر کو بیرون ملک مقیم بعض سیاسی عناصر اور اینکرز اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ براہ کرم اسے ہماری ریاستی اداروں کے خلاف موڑنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اے آئی کے ذریعے تصاویر میں رد و بدل کر کے اور انگریزی تحریر کو اردو یا دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے اس کا غلط مطلب اخذ کریں۔ زرین اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی ممکنہ تنازع سے بچنے کے لیے ایسی پوسٹنگ اور ری پوسٹنگ بند کی جائے۔ وہ کرمنالوجی کا طالب علم ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے ایکسپریس ٹربیون کے لیے لکھ رہا ہے۔ کیسر خان نظام علی۔ اچھا، اس کے علاوہ زرین نے بھی کوئی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو ان کے پیرنٹس کے حوالے سے یہ ایک ٹھیک، مبینہ تحریر جو ہے رائٹ، یہ ہم نے سنائی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ بڑا اچھا لکھ رہا ہے زرین، اور زرین ذرا ایم کیو ایم کے ماضی اور حال کے بارے میں اگر کچھ لکھ دیتا، اور جب وہ لندن والے جو بانی ہیں ایم کیو ایم کے، جب بوری بند لاشیں جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر، میں کراچی کی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پیرنٹس اس وقت کراچی میں ہیں، یہ جن کی گفتگو میں نے سنائی ہے۔ زرین کی پیدائش کراچی میں ہوئی ہے، تو کراچی اس کا ہوم ٹاؤن ہے۔ صرف کراچی کی، اگر کراچی پر بھی ذرا بات زرین کر دے، زرین چونکہ بڑا اچھا لکھ رہا ہے تو زرین ذرا لکھ دے وہ بوری بند لاشوں کے پیچھے کون تھا، کتنے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ لانچ ہونے سے پہلے بند کروا دیے گئے تھے، اور بھتے کی پرچیاں کس طرح جاتی تھیں۔ لیاری کی صورتحال پہ زرین اگر کچھ لکھتے، سندھ کی صورتحال پہ، وڈیرا شاہی پہ زرین اگر کچھ لکھ دیں، کیونکہ لکھ بہت اچھا رہا ہے زرین، اور لکھ دے کہ وہاں پہ کاروکاری کی رسم جو ہے وہ آج تک کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کون کون سے سندھ کے علاقے جو ہیں وہ علاقہ غیر ہیں۔ کچے پر ذرا زرین کچھ لکھ دے اگر، کچے کے ڈاکوؤں پر، تو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کہ وہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو تاکہ لوگوں کو یہ لگے جو ناقدین ہیں اور جو بقول ان کے وہ ٹویسٹ کر رہے ہیں اس کالم کو، اور مختلف اطراف اور مختلف زاویوں کی طرف اس کو موڑ رہے ہیں جس کا تعلق نہیں ہے اس تحریر کے ساتھ، اور وہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے زرین، تو ذرا ان ایشوز کا میں نے بتایا ہے، ذرا دیکھ لیں، سندھ کے حالات پر لکھ دیں، کراچی کے حالات پر لکھ دیں، تو تاکہ جو ہے نا وہ ان کی تحریروں سے ہم مستفید ہوں سب، اور جان پائیں کہ اس صورتحال کے بارے میں وہ ان کی رائے کیا ہے، ان کے قلم سے کس طرح کے پھول اور پتیاں جھڑتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایک فیکٹری جلا دی جاتی ہے اور لاک کر کے سینکڑوں مزدور اندر جلا دیے جاتے ہیں، اس پہ ذرا لکھ دیں تو بڑا اچھا لگے۔ زرین چونکہ کرمنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ تمام جو میں نے ایشوز بتائے ہیں یہ کرمنالوجی ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک، ان کا تعلق جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ اس سے محکمہ آپاشی سے نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی زراعت کے محکمے کے ایشوز بتائے ہیں میں نے، یہ کرمنالوجی ریلیٹڈ ہی تمام ایشوز بتائے ہیں کہ زرین ذرا اس پہ لکھ دیں، امجد صابری کا قتل کیسے ہوا، کس نے کروایا، کراچی کے واقعات بتاؤ۔
عمران فاروق کے قتل پہ لکھ دیں ذرا، اور ذرا الطاف حسین پہ لکھ دیں، کوئی بات کر دیں. تو یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ جو ان کے پیرنٹس کا ایک موقف آیا ہے وہ بڑا بھرپور موقف ہو جائے گا. ذرا آئندہ 2-4 دن ہفتے میں اس طرح کے 2-3 ذرا کالم لکھ دیں. سر، پاکستان کے پرائم منسٹر انہوں نے مبارکباد دی ہے تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، یہ اسی طرح کی مبارکباد جو ہے نا وہ سی ایم پنجاب کی طرف سے بھی آئی تھی ہمارے پاس، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی پاکستان فضائیہ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی انہوں نے. وزیر اعظم کی کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو بھی مبارکباد. وزیر اعظم کا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید اعظم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو اور میزائل سسٹم پر کام کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو راج تحسین. وزیر اعظم کی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور غیر متزلزل عزم کی پذیر آئی. تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا. وزیر اعظم کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کی نشاندہی کرتا ہے. وزیر اعظم تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، تکنیکی برتری اور قومی سلامتی کے مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل کوششوں کی عکاسی کرتا ہے. یہ کہنا جی وزیر اعظم کا. اور یہ بڑا ہی کوئی زبردست سسٹم ہے، جدید تیمور ویپن سسٹم، اور ملکی دفاع کو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس کو مزید مضبوط بنانے میں اس کا بہت اہم کردار ہوگا، بہت اہم رول ہوگا. اور ظاہر ہے کہ بڑی دیر سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور انہوں نے تمام وہ جو انجینئرز ہیں، جو سائنسدان ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور انہیں راج تحسین بھی پیش کیا ہے، جنہوں نے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور ایک جدید منصوبہ جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا. مسٹر بلاول بھٹو کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں سندھ کے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ بتائیے. ہاں جی، یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں سندھ حکومت کے صوبے سے باہر جاری عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے یہ اجلاس ہے. جی پلیز. اچھا، اور یہ صوبے سے باہر جو منصوبے، سندھ سے باہر، جو ٹھیک. بلاول بھٹو زرداری کو سندھ حکومت کے صوبے سے باہر جاری تعلیم، صحت اور مفت رہائش کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. کراچی بلوچستان کے ضلع صوبت پور میں سندھ پیپلز پارٹی کے تحت 4,500 متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں جی. یہ بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ دی گئی ہے. گوجر خاں، بھیرا، رحیم یار خاں، تیرا اسماعیل خان اور مظفر گڑھ کے تحت اسپتالوں کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ پنجاب اور ایس آئی یو ٹی میں، خیبر پختونخوا میں بھی گردوں کے جدید علاج کی سہولیات میسر آ سکیں. یہ بریفنگ ہے جی. پھر ضلع مالاکنڈ کے علاقہ بٹخیلا میں گرلز کالج اور خواتین کے لیے ووکینشل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر کی جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملتان میں بہاؤ الدین ذکریہ سٹی کے قریب آئی ٹی پارک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی سہولت کے لیے سندھ حکومت اپنے منصوبوں کو جلد مکمل کر لے گی. اور یہ ہدایت کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے. اور کراچی میں یہ اجلاس ہوا اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ اور سندھ کابینہ کے اراکین اور غالباً سی ایم سندھ بھی موجود تھے اس اجلاس میں، اور انہوں نے اثر نو جو ہے وہ جائزہ لیا. اور یہ موسٹلی جو منصوبے ہیں یہ سندھ سے باہر ہے، پنجاب کے پی کے میں اور جنوبی پنجاب میں. تو اس پر انہوں نے بریفنگ لی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو ود ان ٹائم جو ہے وہ مکمل کیا. سر، پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کو متعارف کروایا جا رہا ہے. جدید ایک ٹیکنالوجی ہے جی. انٹرا ویسکولر سرجری،
تو اس کو متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے جی. اور امریکن ڈاکٹرز انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹروں کو ٹریننگ دیں گے پہلے مرحلے میں. انٹراویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید اور محفوظ ترین متبادل ہے. ٹھیک. خون کی نالی میں چھوٹے سے ایک سوراخ سے انجیوپلاسٹی، سٹنٹ اور ایبلیشن کی جاتی ہے. چلڈرن، نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی تجویز پر جو ہے وہ اتفاق وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا انہوں نے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے. رخسانہ فاؤنڈیشن کی ہیلتھ اور تعلیمی خدمات پر بریفنگ دی گئی انہیں. پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے رخسانہ فاؤنڈیشن کی ہیلتھ اور تعلیمی خدمات کو سراہا ہے اور وزیر اعلیٰ کی انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی ہے انہوں نے. نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے اور بہت ضرورت ہے اس کی، تاکہ یہ جو ایبلیشن جی ٹیکنالوجی ہے، جو مشین ہے، یہ تو غالباً جب وہ جاپان کے بعد چائنا گئی یا ٹرکی، استنبول سے یہ لے کے آئیں وہ مشینز، جو سب سے پہلے میو ہاسپٹل میں نصب کی گئی. اور اس سے اب تو تعداد بہت زیادہ ہوگی. میرا پہلے ویک میں تقریباً 6 کے قریب کینسر کی سرجریز کی گئی کامیاب. بالکل بالکل آپ کو یاد ہم نے ہوگا. شیئر کیا تھا ناظرین کے ساتھ. ایگزیکٹلی ایبلیشن. تو اب یہ جو ہے نا وہ انٹراویسکولر سرجری آ گئی ہے امراض قلب کے حوالے سے. ہارٹ کے لیے تو بالکل یہ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ نت نئی متعارف کروائی جا رہی ہے. تو ہمیں وہیں جو پیچھے ہے نہیں وہ رہنا چاہیے. پنجاب حکومت جو ہے وہ بھی اس میں پیش ہے. بالکل اچھی بات ہے، ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے. سر ڈی جی خان میں نون لیگ بنا مقابلہ جیتی ہے بھائی پھر وہ سے. تو ضمنی میں تو وہ آ ہی نہیں رہی. میں وہی تو آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتی ہے. ہاں جی، تو وہ اگر جیت جاتے ہیں. نہیں، اگر وہ کہتے ہیں جی وہ گراؤنڈ پہ مقبول ترین ہے، سب سے زیادہ مقبولیت ہی ان کی ہے اور ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، تو یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے نا اس انٹیکٹ ووٹ بینک کو چیک کرنے کے لیے. اور جنوبی پنجاب جو ہے ڈیرہ غازی خان جو ہے خاص طور پہ، یہاں تو بڑے جو ہے نا وہ اچھی پوزیشن رہی ہے رائٹ. پی ٹی آئی کی 2018 سے. تو پتہ نہیں کیوں جو ہے نا اس الیکشن سے بھی بھاگ گئی ہے. یہ ہے جی پی پی 289 ڈیرہ غازی خان. یہاں ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اسامہ عبد الکریم بلا مقابلہ کامیاب ہوئے اور کوئی مدد مقابلہ نہیں تھا. تو اب جیت ٹھیک ہے، گئے وہ وہ. چند کوئی ہاں آزاد جی ہوں گے میرا خیال ہے وہ سرنڈر کر گئے. پی ٹی آئی وہاں پہ آئی نہیں ہے. وزیر اللہ مریم نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اسامہ عبد الکریم کی کامیابی پر حلقہ پی پی 289 کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. اور مریم نواز نے اسامہ عبد الکریم کی کامیابی کو میاں نواز شریف کے عوامی خدمت کے ویژن کی فتح قرار دیا جی. انہوں نے کیا دیا ہے جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا. اچھا، ڈی خان نے ثابت کر دیا کہ پنجاب میں عوام صرف ترقی چاہتے ہیں. مریم نواز شریف 2 سال سے کم عرصے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ تو اب سی ایم صاحبہ تو کلیم کر رہی ہیں، وہ کہہ دی کہ یہ جو ہم بلا مقابلہ جیت رہے ہیں جگہ جگہ، وہ تو ہم پرفارمنس کی بیس پہ جیت رہے ہیں. دیکھیں یہ ضمنی انتخاب جو ہے نا موسٹلی وہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کی فیور میں جاتا ہے، اس کے کینڈیڈیٹ کی فیور میں جاتا ہے. ہوتا ہوگا مشینری کا استعمال ہوتا ہوگا، وسائل کا استعمال ہوتا ہوگا، مگر ہری پور کے انتخاب نے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ حیرت انگیز رزلٹس آ گئے پھر وہاں پہ، کیونکہ ہری پور میں حکومت پی ٹی آئی کی، کے پی کے کا وہ علاقہ حلقہ عمر بالکل. ایوب والا، وہاں پہ جو ہے وہ ضمانت ضبط ہو گئی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. تو اب وہاں پہ پولیس پی ٹی آئی کی، حکومت پی ٹی آئی کی، گنڈا پور سہیل افریدی، مگر رزلٹس یہ ہیں. تو
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ شور کریں دوسرے انتخابات کی طرح 45 47 دھاندلی کا الزام لگائیں, مگر آ کے الیکشن تو لڑیں. کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ جو ووٹ آپ کو کاسٹ ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, مگر کتنا کچھ تو جو ہے آپ اپنی پاور شو کر سکتے ہیں. پھر آپ کیمپینس میں آپ کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. آپ ضمنی انتخاب ہے, آپ اس حلقے کے اندر آپ کو اجازت ہے کیمپین کرنے کی, کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت ہے, جلسے کرنے کی اجازت ہے, آپ وہ کریں. مگر چونکہ پنجاب میں جو ہے نا وہ تنظیم ہے ہی نہیں, بالکل ایک شترے بے مہار جو ہے وہ ہجوم ہے, رائٹ. اور لیڈرشپ جو ہے لیڈر لیس ہے اس وقت پارٹی پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور کے پی کے میں آپ کے سامنے صورتحال. کے پی کے میں اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا. کے پی کے میں اصل میں جو لیڈرشپ ہے موجودہ امچور ہے. یہ جو سی ایم کے پی کے ہیں یہ تو ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے لیڈر تھے. ملکی سطح پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پولیٹکس نہیں کی اس طرح, جس طرح ایون علی امین گنڈا پور جو تھے انہوں نے بڑا لمبا سفر عمران خان کے ساتھ, وہ ایک میچور پولیٹیشین تھے, پہلے ان کے جتنے لوگ تھے. تو یہ جو ہے معاملہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی آپ لیڈر لیس ہی سمجھیں, ٹھیک ہے. وہ شفیع جان جیسے وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور بلو دی بیلٹ گفتگو اور چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طرح خراب کرنا, اور دوسرا مذاکرات کی بات کرنا. اور ان کے جو ایک ایکسپیرینس لیڈرشپ ہے کہ ایون کے پی کے اس میں ایکس اسپیکر قومی اسمبلی, ٹھیک ہے جی, اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, مگر پتہ نہیں کیوں کہ فیصلے بزداروں جیسے فیصلے عمران خان نے ہر دور میں کیے ہیں. جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جن لوگوں نے جو ہے نا عدم اعتماد کی صورتحال میں ساتھ کھڑے رہے اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس طرح کے سینئر لوگ ابھی موجود ہیں. حامد خان ہے, ایون میں کہتا ہوں کہ سردار لطیف کوسا ہے, اور علی ظفر ہے, مسٹر علی ظفر ہے, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, مگر انہوں نے کہا نہیں فیل افریدی. چلیں دیکھتے ہیں مزید صورتحال کیا ہے, یا اس طرح ہی رہے گا جو سلسلہ جاری ہے بنا مقابلہ, اور اگر یہ لوگ سامنے جو ہے وہ نہیں شو اپ ہوتے اور جو سچویشن ہے سیاسی جماعتوں کی وہ اس طرح سے رہی. لیکن اوور آل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسموتھلی کام بھی کر رہی ہے, اور دوسری جانب پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف جا چکی ہے. تو سر دیکھتے ہیں 2026 کس طرح کیا کیا لے کر آتا ہے. لیٹس سی, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.